वालेकुम दोस्तों, आपको कारी हनीफ मुल्तानी के एक नए बयान के साथ इस चैनल पर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस बयान का मौजू है शब कदर की रात में गुनाहों की माफ़ी, और शब कदर की रात में ये काम ज़रूर करें। बहुत प्यारा बयान है। आप दोस्तों से गुजारिश है इस बयान को सुनते रहिए, जज़ाकल्लाह। और साथ साथ में बयान के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहा करिए। चलिए बयान शुरू करते हैं। शबे कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। हुक्म होता है जिब्रील जाओ, मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ। इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हों उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है। बाज़ उलमा ने लिखा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ। हदीस पाक में आता अल्लाह पाक ने फरिश्तों को शब कदर की रात में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मादा इसी रात में जमा फरमाया। अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर वाली रात में जन्नत को पैदा फरमाया, जन्नत को आरास्ता फरमाया। लैलतुल कदर वाली रात में अल्लाह पाक ने जन्नत में दरख्त लगाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे इसी रात में उठाया गया। और लोगों, जिंदगी में वो रातें फिर आ पहुंची। आओ मांगो जिसने मांगना है, कहीं ऐसा ना हो सरबसुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं। और काबिल बंदगी तो हूँ, काबिल बंदगी नहीं। मैं तो हर वक्त सजदा रेज़ी करता हूं, पर क्या मालूम तेरे यहाँ कबूल भी है कि नहीं। शर्फ कबूलियत अता फरमाए, ये उसकी करीमी के सहारा और करीमी के सदक़े पे मुनासिर है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बात है दिल में खौफ बसाने की। आखिर वो लोग भी तो इस दुनिया में गुजर करके चले गए जिन्होंने सारी सारी रात मत्था मारा, सारी सारी रात शब्बेदारी की, सारी सारी रात में एक मिनट भी सो के नहीं देखा। उन्हीं लोगों के बारे में कुरान कहता है अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। फरमाया कमाल है, सर तेरा सजदे में हो, आसमान से आवाज आए और सजदा करने वाले मांग क्या मांगता है, लुत्फ आ जाए, मजा आ जाता है। ऐसा सजदा कर जैसा सजदा मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रो रो के सारी रात सजदे में गुजार दी, बीत गई रात। और इसीलिए कहता है कि हर आदमी पिछली रात की इबादत को बड़ा खास दखल है। आदमी की जुबान हो, खुदा का कुरान हो, दिल में अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सोजो गुदाज हो, खुदा की कसम तिलावत करे, यूं मालूम होता है कि आसमानों के ऊपर उड़ रहा। बात है दिल में खौफ बसाने की। ये दिन फिर शायद किसको आएंगे। आओ अपने गुनाहों की माफी मांगो। 11 महीने जो गुनाहों के पहाड़ लगा दिए, दरिया बहा दिए, जमीन और आसमान का खलापुर कर दिया, आज आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर में माफी मांगने का वक्त आ गया। हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अगर किसी को यूं कह दे आपके रोजा नहीं रखा, वो बदमाश आगे से आकड़ता है, बकवास करता है। इस्लाम में हुकूमत हो, बकने वाले का कत्ल करने का हुक्म है, बादशाह कत्ल करे।
کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے ملحوظ قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے۔ دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے۔ صحابی رو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر۔ کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم، جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے۔ مولانا قاضی حسین احمد شجاع آبادی صدقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی، ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں۔ کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں۔ معصوم بچہ کہتا ہے قاری صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا۔ کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔
آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینہ پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے کبھی؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، دھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو، ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہیں۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ اور لوگوں، مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا، وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو، اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی۔ نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئی۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام۔ عورت ذات ہو کر آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی ہیں۔ آج لوگ بے پرواہ بھی بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے، فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے، مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں، میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں،
ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی ہے دربار رسالت میں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے گی۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو، یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ حد جاری کی گئی، تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ दीन इतना सस्ता नहीं था जितना हमारे यहाँ है। उन्होंने बहुत कुछ खर्च करके दीन को हासिल किया था। उनका कुरान और ईमान पर बड़ा खर्च हुआ था, उनकी जिंदगियां गुजरी। सहाबा किराम मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया। रमजान के रोजे रखती थी, मेहनत मजदूरी भी करती थी। अंदाजा लगाओ, हुजूर की सगी साली है, अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत जुबैर की अहलिया अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अम्मी जान है। गुर्बत इतनी है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, तलाश करती है। शाम को हावन दस्ते में कूट कर पानी में घोल कर पी जाती है। रात को मुसल्ले पे खड़ी होकर सारी रात खुदा का कुरान पढ़ती है। कहां है आज ऐसे लोग? इमाम शाफी सबकत रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को फरमाने लगे, बेटी ओ मेरी धी, तेरी नजर खराब हो गई, तेरी आंखें चुंधिया गई, कुछ देर सोया कर, आराम कर लिया कर, तू जागती रहती है। रो के अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा जान क्या बताऊं, नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है, शाफी की बेटी तुमने बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी नामालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी, क्या मालूम कल कब्र में सुबह होगी या दुनिया में सुबह होगी। फरमाती हैं, जब ये ख्याल आता है फिर उठती हूँ, मुसल्ले पे खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती। आज इन मर्दों से अल्लाह का कुरान छिन गया, तिलावत की तौफीक नहीं रही, औरतों को तौफीक नहीं रही। और जिसे एक सिपारा आता है, अगर वो एक सिपारा रोज पढ़े तो 30 पारे 30 दिन में ना हो जाएंगे। खुदा के कुरान का देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, अमल करना भी सवाब है, उसका हासिल करना भी सवाब है। हदीस पाक में आता है, अगर कोई आदमी कुरान करीम सीखना शुरू कर दे और 4 आयतें सीखी, मौत आ गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में फरिश्ते उसको खुदा का कुरान पढ़ाते हैं। तो नेकियों का वक्त है, आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। अब फरमाया शब कदर रात जो है बड़ी बरकतों वाली रात है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात में तलाश करो। एक दूसरी हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 और 22 और 24 और 26 और 28 में रात में तलाश करो। जिसको 10 रात का जागना नसीब हो जाए, फरमाया 832 बरस 4 महीने जाग कर इबादत करने का सवाब मिल जाता है। 10 रातों के जागने में। मगर कौन जागे? मगरिब के बाद 2 नफिल पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। आजकल तो लोग तरावीह सवेरे पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह पर एहसान करते हैं कि अभी वक्त हुआ नहीं, पहले अजान दे देता है मुल्ला। मुल्ला खुदा की नमाज नहीं पढ़ाता, लोगों की नमाज पढ़ाता है। अभी वक्त नहीं हुआ, पहले अजान दे देता है। और फिर जितने लोग कहते हैं आज तो कुछ ढीला चला हमारा मौलवी साहब, उन्होंने कहा अच्छा कल देखना फिर तेजगाम बन जाऊंगा। लोगों की नमाज पढ़ाता है। सजदा सही कर, रुकू सही कर, अत्तहियात में दुरूद शरीफ सही पढ़, दुआ पढ़, बीच में 4 रकात के बाद दुआइया कलिमात पढ़। शायद ये आखिरी रमजान हो, चक्करबाजी ना कर, फिर मालूम नहीं किसको मिलेगा और किसको नहीं। शहरी के वक्त में जब उठते हो 2, 4, 6, 8 रकातें अगर थोड़ा सा निकाल कर वक्त पढ़ लो, कितना बड़ा अजर है। बेशक। फरमाया वो तारीकी वो तन्हाई, वो तारीकी वो तन्हाई, वो पिछली रात का आलम, वो तारीकी वो तन्हाई, वो पिछली रात का आलम, न जाने फिर सदाई कहाँ से मेरे खोए हुए दिल की अदाए रस। बड़े मजे हैं, रात को तू 2 रकात पढ़ के तो देख। और कभी ऐसा होता है कि तड़पती थी अल्लाह के हुजूर में, तू हो और तेरा परवरदिगार हो, उसका खजाना हो और तेरी झोली हो।
مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے۔ کہتے تو ہو، عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا، مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا قاری حنیف ملتانی کا پیارا سا بیان جو آپ نے سنا۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں کافر کی موت۔ کافر کو موت کیسے آئے گی؟ جب اللہ کسی کافر کو موت دیتا ہے تو اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس ٹاٹ کا ایک انتہائی بدبودار اور کھردرا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ٹاٹ کا وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اے ناپاک روح، اپنے رب کی ناراضی اور دردناک عذاب اور جہنم کی طرف نکل۔ تیرے کرتوت بڑے برے تھے، وہ نہایت بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے۔ ہر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں، اللہ عز و جل پاک ہے، زمین سے کیسی بدبودار خبیث روح آ رہی ہے۔ اس کے لیے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ، اللہ اکبر، قبر میں بھیجے جاتے ہیں جو اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اللہ تو معاف کر دے۔ پھر اس پر ایسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں۔ گرز ہتھوڑا ہے۔ یہ اس قدر وزنی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے اگر پوری انسانیت اور پورے جنات بھی زور لگا لیں تو اس گرز کو نہیں اٹھا سکتے۔ ان فرشتوں کے پاس یہی لوہے کے گرز ہوتے ہیں۔ جو فرشتے نہ ہی تو دیکھتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں کہ اس کی بدحالی کو دیکھ کر یا اس کی دردناک چیخ کو، چلاہٹ کو سن کر وہ اس پر رحم کھاتے۔ اللہ نے ان کی سماعت اور ان کو نظر دی ہی نہیں سرے سے۔ وہ ان گرزوں سے انتہائی زور کے ساتھ، اس قدر وزنی اور پھر انتہائی زور سے اس کافر کو مارتے ہیں۔ پھر اس کی قبر میں دروازہ، دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ صبح شام اپنے جہنمی ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ جہنم کو دیکھ کر خدا تعالی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اسی قبر میں رہنے دے تاکہ بعد قیامت جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ اللہ۔ دوستو، یہ تھا بیان، یہ تھی ایک آخر میں مختصر سی پیاری سی بات جو آپ سے شیئر کی۔ آخر میں روز کی طرح آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ہم پھر سے ایک قاری حنیف ملتانی کے بیان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔